अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो, भी नहीं है अभी तक तो। क्लास 9 देयर इज नो वन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कोई भी नहीं है वैसे तो बच्चों। सबक काहिली हम आज पढ़ेंगे। पिछले जो 2 चैप्टर्स थे, एक मिर्जा गालिब के आदातो खसाइल सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ सबक है काहिली। सर सैयद के मुरस आला शाहजहां के अहद में हिंदुस्तान आए थे। मुरस आला जद्दे अमजद या आबाओ अजदाद कहा जा सकता है इनको। ये सब हिंदुस्तान शाहजहां बादशाह के अहद में हिंदुस्तान आए थे। मुगलिया दौर के दरबार के बड़े ओहदों पर फायज रहे। सर सैयद ने रिवाजे जमाना के मुताबिक तालीम हासिल की। सबसे पहले अदालत में बतौर सरिश्तादार काम किया। काम किया, फिर तरक्की करके मुंसिफ हो गए। मुंसिफ कहते हैं जज को, मुंसिफ हो गए। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानान हिंद की इस्लाह के लिए बराबर कोशां रहे। कोशिशें करते रहे। उन्होंने पहले एक अंग्रेजी स्कूल मुरादाबाद गाजियाबाद में खोला, फिर 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, जो बाद अज़ां हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तालीमी, सियासी और अदबी मरकज करार पाया। अंग्रेजी से उर्दू में तराजम के लिए साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1870 में इल्मी और अदबी रिसाला तहजीबुल इखलाक जारी किया। इस रिसाले की परवुर्दा नस्ल ने हमारी इज्तिमाई जिंदगी पर गहरे असरात डाले। सर सैयद ने उर्दू में मजमून की सिन्फ को रिवाज दिया। अस्सलाम वालेकुम फरीहा, वो बच्चा कोई भी नहीं है, इनको भेजी थी इधर 9th के बच्चों को। वो कोई भी बच्चा नहीं है, देखे ना, कोई बच्चा नहीं है। चलो मैं फिर पढ़ देती हूँ, लेक्चर कर देती हूँ। क्या करूँ, कर दूँ? हाँ जी, चलो मैं फिर कर देती हूँ। चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। जी, सर सैयद ने उर्दू में मजमून की सिन्फ को रिवाज दिया। खुद कसरत से मज़ामीन लिखे और अपने रुफ़का होता है रफीक की जमा, दोस्तों, अपने रुफ़का से कौमी, तालीमी, मजहबी, अखलाकी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखवाए। सर सैयद का असलूब निगारिश होता है बयान करने का अंदाज, बताने का अंदाज, लिखने का अंदाज सादा, सहल, सहल आसान को कहते हैं, बेसाख्ता और तसन्नु से पाक है। और किससे पाक है? कोई बनावट से। तसन्नु का मतलब होता है बनावट से पाक है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का कहना है, मिन जुमला बेशुमार एहसानात के जो सर सैयद ने हमारी कौम पर किए, उनका बड़ा एहसान उर्दू जुबान पर है। उन्होंने जुबान को पस्ती से निकाला,
اردو زبان جو تھی وہ گہرائی میں تھی، نیچے تھی سب سے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، انہوں نے اس کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید ایک بہت بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ مصلح ہوتے ہیں اصلاح کرنے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، اور معمار قوم، قوم کو بنانے والے۔ معمار ہوتا ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی عمارت کو بنانے والا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ قوم کے معمار تھے، بنانے والے قوم کے ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ درجے کے، بہت اچھے درجے کے ایک رائٹر بھی تھے، مصنف بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ یہ تو جو سر سید احمد خان کے حالات زندگی ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد سر سید کا لکھا ہوا مضمون ہے جو کہ کاہلی ہے، ٹھیک ہے۔ کاہلی میں سر سید احمد خان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کاہلی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سستی۔ بیٹا آپ لیٹ کیوں آئے ہوں مہما؟ آپ کو پتہ ہے کلاس آپ کی ہوتی ہے سٹارٹ، اور کون آیا؟ عبد الرحمان اینڈ امیمہ، اونلی 2 اسٹوڈنٹس۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں۔ بہرحال اب آپ لوگ، میں نے جو سر سید کے حالات زندگی تھے وہ میں نے پڑھ دیے ہیں۔ ابھی آپ سے اگلا چیپٹر پڑھواتی ہوں میں، ذرا اٹینڈنس لے لوں آپ لوگوں کی۔ اٹینڈنس سب بچوں کی لگ رہی ہے، بچے ایبسنٹ ہو رہے ہیں، تو یہ اپنے فرینڈس کو کسی نہ کسی طرح سے میسج ضرور کریں کہ آپ کی اٹینڈنس ایبسنٹ مارک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب بچے، عبد الرحمان ہے اور امیمہ، اور کون ہے؟ ایمان آ گئی ہے، جی جی پتہ چل گیا بیٹے۔ آپ لوگوں نے جتنے چیپٹرز میں نے پڑھا دیے تھے ان کو ریوائز کیا؟ اوکے ایمان آپ پڑھے بیٹا، اس کا کاہلی چیپٹر جو ہے نا اس کا شروع کریں، اور پینسل بھی ہاتھ میں رکھیں ورڈ میننگز کے لیے۔ کاہلی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں چستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیں۔ دل کی قوتوں کو، دلی قوا کا مطلب ہے دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دینا۔ بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ پڑھیں آگے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کا مجبوری، اس کا مطلب یہ با مجبوری ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، با مجبوری، مجبوری کی وجہ سے، اس کا مطلب ہوگا مجبوری کی وجہ سے۔ اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حالت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان مصف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلے عبد الرحمان آپ پڑھ رہے بیٹا۔ عبد الرحمان آپ بیٹا انمیوٹ کریں مائک اور پڑھیں۔
خدیجہ آئی ہیں اور مسفرہ آئی ہیں. عبد الرحمان آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ چلے امیمہ آپ پڑھیں بیٹا. یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورت تک کام میں لاوے. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوہ کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے. ٹھیک ہے، چلیں آپ پڑھیں بیٹا. مسفرہ. مسفرہ آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ حلیمہ آپ پڑھیں. ٹیچر پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر ہے آپ کا 16. ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو. ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا. لاخراج داروں کا حال تھا اور وہ اپنے دلی قوا کو ٹیچرز کا کیا مطلب ہے؟ قوا کا دل کی قوت کو کہتے ہیں. دل کی قوتوں کو دل کی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق و وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے. مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہوار بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے. جی چلیں خدیجہ آپ پڑھیں بیٹا. یہ چندہ کا معنی بتانا. میں آپ کو بھی سارے میں نہیں بتاتی. چندہ کا مطلب تھا بالکل بھی. چلے فاطمہ آپ پڑھیں بیٹا. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جاویں گے. مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا
کو بیکار چھوڑ دیا ہے. اگر چلیے ہم کو قوائے بیٹا مسفرہ. کیا جی بیٹے. ٹیچر آپ کو ہمارے رجسٹرز مل گئے؟ نہیں ابھی مجھے اسکول سے کوئی آیا نہیں ہے, میں لینے جاؤں گی پھر اگر آئیں گے. اب سب نے جمع کروا دیے؟ یس میں نے بھی کرایا. اوکے فائن, ٹھیک ہے. چلیں بیٹا. مسفرہ آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ مسفرہ, آمنہ, آمنہ آپ اتنے دنوں بعد آئی ہیں آج. یہ میں اٹینڈنس لگا رہی ہوں اور بات لگا رہی ہوں. چلیں آمنہ آپ ریڈنگ کر. آپ بہت دن ایبسنٹ نہیں, صرف پہلی کلاس آپ نے لی تھی. آمنہ ریڈ کریں. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کیوں اتنے ایبسنٹ ہوتے ہو, ڈیلی کیوں نہیں آتے ہو؟ جب بھی آپ کی دنوں سے ہمارا موبائل نہیں چل رہا تھا صحیح, کام زوم آن نہیں ہو رہا تھا, تو پاپا نے موبائل سے کروایا تو کلاسز ہو رہی, ورنہ ہو نہیں رہی تھی. اچھا چلے اب آپ آگے پڑھیں. اگر ہم قوائے قلبی, پیج نمبر بتا دیں ٹیچر, میں ابھی بھی آئی ہوں. 16 کا پیج ہے اور نیچے سے آپ ختم ہونے میں 5 چینجیں رہتی ہیں, وہاں سے پڑھیں. جی. اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا, یہاں اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے, تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو. اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے, تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو. غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار قرار رہنا نہ چاہیے. کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے, تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی بیکار پڑا رکھنے نہ چھوٹے گا, اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. جی یہ ہو گیا آپ کا چیپٹر کمپلیٹ. میں اب اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ کوئی ورڈ ایسا ہو جس کا نئی میننگ سمجھ آ رہے تو آپ نے لکھنے ہیں اس کو. کاہلی سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون ہے. کاہلی کا بیسک مطلب یہی ہے کہ سستی اور اپنی ساری قوتوں کو, جیسے دماغی قوتیں ہیں اور دل کی قوتیں, ان کو خالی چھوڑ دینا. جب انسان خالی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ سست ہو جاتا ہے اور جانوروں کی طرح جو سر سید ہیں انہوں نے سبق میں کی جو ہے وہ سستی کے مختلف طریقوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح انسان سست ہو کر خراب کام کرنے لگ جاتا ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کاہلی تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے نا, یہ کوئی کام نہیں کرتا تو یہ سست ہے اس طرح, لیکن اس کے آگے انہوں نے مزید اس کی تفصیل جب لکھی ہے, بتائی ہے, تو اس کو کھول کر انہوں نے بیان کیا ہے کہ کاہلی کے کن کن لفظوں میں, کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں, عام طور پر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں سے کوئی کام نہ کرنا, کام کاج میں محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا, یعنی کہ چستی ہوتا ہے تیزی نہ کرنا, اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. عام طور پر کاہلی کو جو ہے وہ اس کے میننگ ان طرح کے لیے جاتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرتا جی, جو بیٹھا رہتا ہے یہ سست ہے, کوئی محنت مزدوری نہیں کرتا تو اس کو چلتا نہیں ہے, یہ کام ہلکے طریقے سے کرتا ہے, تو ایسے شخص کو لوگ کہتے ہیں یہ بہت کاہل ہے, اور اس سے اکثر اس کا میننگ اسی طرح لیتے ہیں. لیکن سر سید نے اور طرح کے معنی میں اس کا بتایا ہے کہ کاہلی کس طرح جو ہے نا وہ اصل کاہلی کیا ہوتی ہے. مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی کنواں کا مطلب ہے دل کی قوتوں کو. دل جو ہے ہمارا ایک مسلسل کام کرنے والی مشین ہے, اور اس کو اگر ہم اچھے کاموں میں نہ لگائیں تو یہ اور طرح کے کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں, اور دل کی قوتیں جو ہوتی ہیں بیکار پڑ جاتی ہیں اور وہ اچھے کام نہیں کرتی, تو وہ دوسری طرف کی نیگیٹو سوچوں میں وہ چل جاتا ہے. تو اس لیے وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ دل کی قوتوں کو بیکار کا کیا مطلب ہوا, فارغ, کہ دل کی قوتوں کو فارغ چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. یعنی کہ دل کو اپنے کو کام میں نہ لانا, دل کی قوتوں کو فارغ کر دینا, ان کو بالکل استعمال میں نہ لانا,
اس کو اصل میں انہوں نے سر سید نے کاہلی کہا ہے. اب آگے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے کے لیے. اوقات بسر کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے, زندگی گزارنے کے طریقوں کے لیے. بسر اوقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے ہیں ان کے لیے کیا کام کرنے ضروری ہے, اور یعنی کہ ہاتھوں پاؤں سے محنت کرنا اور اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. یعنی کہ ہاتھوں پاؤں سے محنت کی جائے تو تب ہی انسان کو رزق اور روٹی اور زندگی گزارنے کے طریقے وہ نہ کر سکتا ہے. روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ با مجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. با مجبوری کی وجہ سے کہ یہ روٹی کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے یہ مجبوراً لوگ کام کرتے ہی کرتے ہیں. ان کو نہ بھی کرنا پڑے مجبوراً وہ جاتے ہیں, اور تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے رزق روٹی کما سکیں اور ان کا پیٹ بھر سکیں. اور اس طرح پھر ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے. یعنی کہ جب وہ ایسے کاموں میں لگتے ہیں تو پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو تو استعمال میں لے آتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں. اب مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اور روزانہ کی محنت سے اپنے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے ہیں یعنی کہ پیدا کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں. جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں, جو لوگ ہاتھ پاؤں سے محنت کرتے ہیں اور اپنی رزق روٹی کماتے ہیں تو وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی روز کے دن کی محنت کرنا, روز کی محنت کرنا, ہر کام سخت کاموں میں روز لگے رہنا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی یہ جو کسان ہے, کسان سارا وقت کھیت میں کام کرتا ہے, رات دن محنت کرتا ہے, فصل بوتا ہے, اگلے دن پھر جاتا ہے پانی دیتا ہے. کہ جیسے یہ گھر بنانے والے لوگ ہیں یہ بھی بہت محنت سے کام کرتے ہیں, ہاتھ پاؤں کی محنت لگے رہتے ہیں. تو یہ ہر روز کے سخت کاموں میں لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. طبیعت ثانی کا مطلب ہے پختہ عادت, طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے یا ایک پکی عادت بن جاتی ہے. لکھی ہے میننگ. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ضرورت نہیں, حاجت کا مطلب تو ضرورت نہیں, مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. اب جن لوگوں کو اس طرح کی محنت کرنے کی عادت نہیں ہے, وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, وہ کیا اپنے دل کی قوتوں کو بیکار یعنی کہ فارغ چھوڑ کر کیا بن جاتے ہیں, کاہل ہو جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں. حیوان جو ہے جانوروں کی جو صفت ہے, جو کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں, ان کو حیوان کہا جاتا ہے. حیوان صفت ہو جاتے ہیں تو مطلب ہے وحشیوں میں آ جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک. یعنی کہ ان کے اندر سے سوچ اور عقل کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بالکل سست اور وحشی ہو جاتے ہیں. اب محنت کرتا رہے انسان, کاموں میں لگا رہے, تو وہ اپنے یعنی کہ اپنے دل کو بھی استعمال کرتا ہے, اپنی قوتوں کو بھی استعمال کرتا ہے, اس لیے وہ سست نہیں رہتا, کاہل نہیں رہتا. لیکن جب انسان کے پاس پیسے ہوں, ضرورت یا ضروریات زندگی ہوں, تو وہ ایسے اپنے دل کی قوتوں کو بھی وہ فارغ چھوڑ دے, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ کاہل ہو جاتا ہے اور وحشی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں. یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں, اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے. یعنی کہ لوگ پڑھتے ہیں, دیکھیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ اسکول میں جاتے ہیں اور ترقیاں بھی کرتے ہیں, لیکن اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں نہیں لاتے. یعنی کہ وہ صرف وہ رٹے رٹائے والا سسٹم کو پڑھ کے اپنی ضرورتوں کے جس کام میں لگ جاتے ہیں اس کے مطابق رہتے ہیں, اور وہ اپنی عقل کو بھی نہیں استعمال کرتے اور نہ ہی اپنی تعلیم کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں. لیکن انسان اگر ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے
عارضی ضرورتوں کا، عارضی ہوتی ہیں یہ جو تھوڑی دیر کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان کا انتظار کرتا رہے اور اپنے دل کی قوتوں کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت اور کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ان صرف ضرورتوں کا منتظر رہے کہ جی مجھے کھانے کو ملتا رہے، میں سو جاؤں، میں اٹھ جاؤں، تو وہ صرف اور اپنے دل کی قوتوں کو بالکل استعمال میں نہ لائے تو وہ اس کے دل کی جو طاقتیں ہیں، دل کی جو قوتیں ہیں وہ سست ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، جانوروں والی عادتوں میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور جسمانی باتوں میں اس کو بس پھر اپنی ہی سوچ رہتی ہے کہ میں کس طرح کھاؤں پیوں، میں کس طرح اپنے آپ کو سنواروں، میں کس طرح اپنے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں، اور پھر انسانی صفت کو کھو کر وہ پورا حیوان بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں یہ سب برائیاں لوگوں کے اندر ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے کو آرام سے مل جاتا ہے، مالدار لوگوں کو بس پیسے مل جاتے ہیں اور وہ پھر وہ بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں اور برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری بات جو ہے مصنف کی اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جب انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، قوت نہیں اپنی استعمال کرنی پڑتی، اپنے دل کی قوتوں کو استعمال میں نہیں لایا جاتا تو وہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے پھر وہ عقل والی بات تو نکل جاتی ہے، پھر وہ جو برا کام کرے اس کے نزدیک وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو کرنے کے لیے مصنف کے نزدیک یہ بات ہے کہ ہر انسان کو لازم ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے اندر کی قوتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے، جو اندر اللہ تعالیٰ نے دل کے ایک اچھائی برائی کا جو سینس رکھی ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے اور ان قوتوں کو، ان کاموں کو، ان باتوں کو فارغ نہ چھوڑے، یعنی کہ کسی نہ کسی کام میں استعمال میں لاتا رہے۔ اب آگے مصنف جو ہے وہ مثال دے رہے ہیں، ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو دیکھیں جس کی کہ آمدنی، جس کے پاس پیسے کافی ہوں، مناسب ہوں، اور اس کو ان پیسوں کو کمانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے چندہ بالکل ذرا سی بھی محنت نہیں کرنی پڑے، چندہ محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے، اس کو ذرا سی محنت مشقت نہ کرنی پڑے، اس کو آرام سے یہ پیسے مل جائیں۔ اور پھر آگے وہ اپنے ہندوستان کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو تھی یہ اس وقت تھی جب کہ پاکستان اور ہندوستان ایک تھا، بر صغیر تھا، تو یہ سر سید اس زمانے کے دور کی بات کر رہے ہیں اور آج بھی یہ چیزیں بالکل فٹ ہیں ہمارے معاشرے پر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکی ہوتے ہیں رہنے والے، جو ملک میں رہنے والے لوگ تھے، اور لا خراج داروں، یعنی کہ جو کہ باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور وہ محصول دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو۔ لا خراج داروں کا مطلب آپ لکھیں گے محصول یا ٹیکس نہ دینے والے لوگوں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، یعنی کہ اگر وہ اس کے پاس پیسے بھی آتے رہیں اور اس کو ذرا محنت بھی نہ کرنی پڑی اور وہ اپنے پیسے آمدنی جو ہے اس کے پاس جب ہو، اور ہندوستان کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے رہنے والے جو بہت مالدار تھے اور کچھ ایسے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے، جو باہر سے آئے ہوئے تھے، مثلاً اس وقت تو انگریز وغیرہ ہی تھے نا وہاں پر، تو وہ اپنے دل کی قوتوں کو بھی اگر فارغ چھوڑ دے تو کیا حال ہوگا؟ اب آگے وہ بتا رہے ہیں کیا حال ہوگا، یہی ہوگا کہ اس کے جو عام شوق بھی ہوں گے وہ بھی وحشیانہ باتوں کی طرف اس کے مائل ہوتے جائیں گے، متوجہ ہوتے جائیں گے، اس طرف ان کو متاثر کرتے جائیں گے۔ کیا ہوں گے ان میں چیزیں؟ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، یعنی کہ قسم قسم کے کھانے اس کو پسند ہوں گے، کہیں باہر سے یا کہیں سے آرڈر کر کے وہ بازار سے کھانے منگوائے گا یا پکوائے گا۔ تو آج بھی ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہی کچھ کرتے ہیں نا، کہ پیسے ہوں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی چلو جی بازار سے آرڈر کر لیں، یہ کر لیں۔ یہ ساری باتیں جو سر سید کی ہیں یہ آج کے دور پر بھی فٹ آتی ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، کمار بازی، کمار ہوتا ہے جوا کھیلنا، اب یہ جوا بازی ہو سکتا ہے یا جوا کھیلنا، اور تماش بینی ہوتی ہے تماشے وغیرہ دیکھنا، فلم کے شوز دیکھ لینا،
کوئی باہر, یہ اس دور کی بات ہے جب تماشے باہر سرکلز میں لگا کرتے تھے لوگ, ایک کوئی جگلر ہوگا وہ آ کر درمیان میں کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ کوئی نہ کوئی کرتب یا کوئی ایسا کوئی طرز بتاتا تھا جو لوگ سارے مل کر دیکھتے تھے, پھر اس کو پیسے دیتے تھے. تو تماشے بینی یعنی کہ مختلف قسم کے تماشے, شوق اس کو رکھتے ہوگا, اس کا عادی ہو جائے گا. اور یہی سب باتیں یہ یعنی کہ پڑھے لکھے شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے, کھانا اس کو پسند ہوگا, جوا کھیلتا ہوگا اور تماشے دیکھنے کا عادی ہوگا. اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. وحشی جنہوں نے کہ تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی, جو تعلیم سے دور ہوتے ہیں, جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. البتہ اس میں انہوں نے فرق کیا بتایا ہے کہ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ یہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہ کیا ہوگا, پہواڑ. یہ جو جاہل ہوتا ہے, جو وحشی جو ہوتا ہے, اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ ہوتا ہے. پہواڑ کا مطلب ہوتا ہے جی بد سلیقہ کہہ سکتے ہیں, جاہل کہہ سکتے ہیں, گنوار کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر 2-3 لفظوں میں میننگ آتا ہے. جس کو کوئی سلیقہ نہ ہو, جس کو کوئی رہنے سہنے کا طور طریقہ نہ پتا ہو. بد سلیقہ میں بھی یہی بات ہوتی ہے, جس کو کوئی رہنے کا طریقہ نہ آتا ہو, وہ اس طرح کے وحشی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے پڑھا لکھا, یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے. اور یہ ایک وزادار رکھ رکھاؤ والا, یعنی کہ بظاہر تو بڑا رکھ رکھاؤ والا ہے اور اچھے لباس پہنتا ہے, اچھا کھانا کھاتا ہے, اچھی جگہ پہ جاتا ہے, لیکن اس دونوں کی عادتیں سیم ہی ہے. مصنف کے نزدیک کے جو جاہل رہتے ہیں, جو نہیں پڑھے ہوتے, وہ بھی گنوار ہوتے ہیں کہ, اور اس کو کہا جائے گا کہ وہ بالکل جاہل ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے اور اس کو کوئی طریقہ نہیں آتا. تو اس لیے دوسرا جو ہوگا, جو پڑھا لکھا شخص ہوگا, وہ ایک رکھ رکھاؤ والا, اپنے آپ کو بظاہر بڑا ٹیپ ٹاپ والا رکھنے والا شخص نظر آئے گا, لیکن وہ بھی ایک وحشی کی صفت میں آئے گا, کیونکہ اس کے اندر بھی وہ تمام بری عادتیں موجود ہوں گی جو کہ عام وحشیوں میں ہوتی ہیں. سو مصنف نے دونوں کو کمپیریزن کر کے کہہ دیا کہ جو رکھ رکھاؤ والا ہے وہ وزادار وحشی ہوگا, اور جو عام وحشی جنگلیوں کی طرح رہنے والے ہیں, وہ علم حاصل نہیں اس کے پاس ہوتا, اس کو اس طرح کے مواقع نہیں ملتے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے. لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آگے کہتے ہیں, ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے عقلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے, اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں, اور خصوصاً انگلستان میں, وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت اور ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے, تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے. اب مصنف کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں, ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں, کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب کہ ملازمتیں بھی کم تھی مسلمانوں کے لیے, اور انگریز جو تھے وہ پھر زیادہ محنت کرتے تھے, اور ان کی ہندوستان پہ بہت زیادہ ان کا ہولڈ تھا. اور جتنی بھی اونچی جو پوسٹ ہوتی تھی, یا تو ہندوؤں کے پاس ہوتی تھی یا تو انگریزوں کے پاس ہوتی تھی. تو مصنف کے خیال میں یہی ہے کہ ایسے لوگ ہندوستانیوں میں ایسے لوگ واقعی بہت کم ہیں, اور ایسے کام ہے جس میں انسان کو اپنی دل کی قوتوں کو اور عقل کی قوتوں کو, قوائے دلی دل کی قوتوں اور قوت عقلی عقل کی قوتوں کو استعمال کرنے کا, کام میں لانے کا, استعمال کرنے کا موقع ملے. جبکہ اس کے خلاف اور برخلاف, یعنی کہ اس کے الٹ کیا ہے کہ ولایتوں اور ملکوں اور ولایتوں میں, دوسرے ملکوں میں, خصوصاً انگلستان میں, خاص طور پر انگلستان میں, وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں, یعنی کہ ان کو مختلف جابس کے مواقع وہاں ان کو ہیں, دوسرے ملکوں میں اور فیسلٹیز ہیں. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر مصنف جو ہے اس کا انگریزوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے, کہ انگریز جو ہیں محنت کرنے والے ہیں لوگ, قوم ہیں, اور کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, اگر ان کو اس بات کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے, تو وہ بھی بہت جلد کیا ہوں گے, فارغ رہ کر کیا ہو جائیں گے, وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے. تو وہ بھی فارغ رہ کر اسی طرح
وحشیوں کی عادتیں اپنا لیں گے اور اس طرح کی حالت کو پہنچ جائیں گے. اب مصنف اپنے پھر ہم وطنوں سے کہتے ہیں مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے دل کی قوتوں اور عقل کی قوتوں کو استعمال میں لانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو اس کا سبب بھی یہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے. سبب کا مطلب ہوگا وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی یعنی کہ سستی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دل کی قوتوں کو فارغ چھوڑ دیا ہے، بیکار چھوڑ دیا ہے، فارغ چھوڑ دیا ہے. اگر ہم کو دل کی قوتوں اور عقل کی قوتوں کو استعمال میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہمیں اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیسے اس موقع کو حاصل کریں کہ اپنے دل کی قوتوں کو بھی استعمال میں لائیں اور عقل کی قوتوں کو بھی استعمال میں لائیں. اور اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کوئی قصور ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، کیسے وہ دور ہو، رفع ہو، ختم ہو یا دور ہو. غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے. یعنی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی کا مقصد کیا بناتا ہے، کیسے کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی اپنے دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوڑے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہے، کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش رہنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ کی فکر اور مستعدی رہے کو اپنے کو مشکل ہے اور ہر کام کرنے کے اس کے اندر جسم میں طاقت اور قوت رہے. آخر مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پر اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ دل کی قوتوں کو کام میں لا کر ہی انسان کسی بھی قوم کے شخص جو ہیں وہ قوم کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. مصنف کا بھی اس میں یہی پورا یہ سبق ذرا تھوڑا سا خشک ہے لیکن اس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان اگر اپنے دل کی قوتوں اور ذہن کی قوتوں کو، عقل کی قوتوں کو استعمال میں نہ لائے تو وہ کیا کر دیتا ہے، کیا بن جاتا ہے، وحشی. بہت جلد خالی سوچ کر انسان بری طرف خیالات چلے جاتے ہیں اور وہ جانوروں والی جو ہیں وہ عادات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ ایک شخص اگر اپنی تعلیم، اپنے کام، اپنے دل کی قوتوں کو، اپنے ذہن کی قوتوں کو استعمال میں لاتا ہے تو وہ اس چیز کو